बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास, उनका नाम है सचिन सलवा। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई नमस्ते। वालेकुम सलाम भाईजान। तो कबूतर अपनी पूरी परवाज़ दे रहा है, अब इससे ज़्यादा वो नहीं परवाज़ दे सकता, इस बात को कैसे समझें? ठीक है, तो ये भाई का सवाल है मेरे पास। तो भाई कह रहे हैं कि मेरा कबूतर यानी परवाज़ दे रहा है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि इससे ज़्यादा वो परवाज़ कैसे बढ़ाएगा। तो थोड़ी बहुत हो सकता है शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इस बात को जो भाई सुनेगा, एंड तक देखेगा, उसके इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। अब जिस तरह आप देख सकते हो माशाल्लाह कि मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है। तो ये कबूतर मेरा माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट कबूतर है इस वक्त। ठीक है, तो कबूतर के अंदर एक तो नस्ल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई नस्ली परिंदा है और आपको यानी कि पता है कि यार ये नस्ली परिंदा और ये बहुत अच्छा परिंदा, यानी कि हर लिहाज से हड्डी, जोड़, पर, कुंदे, दुम वग़ैरह, आँख, रिंग जो भी होते हैं कबूतर में, सारे पॉइंट मुकम्मल हैं। कबूतर हमारा यानी फ़िट। अब इस कबूतर को आपने लिया अपने प्रवास के लिए या आपने घर का बनाया, जो भी आपका कबूतर है। अब ये कबूतर हमारा तैयार हुआ, हम इसे अब उड़ाने के लिए छोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोट करनी है। सबसे पहले जब आप इस कबूतर को परवाज़ में छोड़ रहे हो तो आपको इस कबूतर का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कबूतर हमारा किस वेट में है। ठीक है, और ये हमारा कबूतर किस तरह की परवाज़ का मालिक है। ये दो चीज़ें आज जब आपने जहन में रख ली ना, तो आप समझ लो कि आपका परिंदा कभी ज़ाया नहीं होगा। और हर बार इंशाल्लाह आपके कबूतर की कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा उड़ के बैठूं। तो अब हमारा ये होता है कि हम परिंदे को उड़ाना शुरू करते हैं, परिंदा हमारा अच्छी परवाज़ें देना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद परिंदा जो है परवाज़ छोड़ देता है। वजह ये होती है कि जो ताकत इसको चाहिए वो ताकत इसमें नहीं रही, कम हो जाती है। तो उस ताकत को अपनी जगह पे बरकरार रखो। आप कबूतर के मैदे पे ज़्यादा ध्यान दो, कबूतर के हाजमे पे ज़्यादा ध्यान दो। इंशाल्लाह आप देखो आपका परिंदा परवाज़ बढ़ाता जाएगा। अब जो परिंदे आप कह रहे हो, जिस तरह के मेरे परिंदे हैं, मैं उड़ाता हूँ उनको, यानी कि अब वो ज़्यादा परवाज़ नहीं दे रहे। अगर मैं आपको एक पॉइंट, आज एक टिप देने वाला हूँ आपको, अगर आप उस टिप को लेकर आप चलो, सिर्फ आप एक हफ़्ता ये काम करके देख लो, आप देखोगे कि आपका कबूतर परवाज़ बढ़ा देगा। अगर आपका परिंदा 4 घंटे उड़ रहा है और आपने ये टिप उस पर शुरू करनी है ना, तो आप देखना वही परिंदा आपका 7 घंटे की परवाज़ देना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ आपने समझना है इस चीज़ को। अब वो क्या टिप है मैं आपको बताता हूँ। आप रात को 10-11 बजे तक अपने कबूतर के पास जाओ। ठीक है, 10-11 बजे जाओ अपने परिंदे के पास। 20 सीसी पानी उस परिंदे को दो जिसको आप सुबह उड़ाते हो। बेशक आप सुबह उसको पलटा के उड़ा रहे हो, वो आपकी रूटीन, जो जिस रूटीन में भी आप हो, आप अपनी रूटीन को नहीं छेड़ो। सिर्फ आप ये रूटीन में एक चीज़ शामिल कर लो कि सुबह जिस परिंदे को मैंने उड़ाना है उसे रात को जाके 20 ml पानी, 20 सीसी यानी एक नलकी होती है, ठीक है, उस पर ml भी लिखा होता है, सीसी भी समझो, जो भी है, 20 ml या 20 सीसी पानी आप उस कबूतर को नलकी के ज़रिए पिला दो। सादा पानी, कोई उसमें नहीं छेड़छाड़ करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ सादा पानी अपने कबूतर को पिला के आप वापस आ जाओ, नीचे आके अपना सो जाओ। सुबह जैसे आप उठोगे, जाओ अपने कबूतर को, जो आप पलटाते हो, चाहे जो आपकी रूटीन है, उस रूटीन में अपने कबूतर उड़ाओ। इंशाल्लाह आप देखो वही परिंदा होगा अपनी परवाज़ बढ़ा देगा। तो वजह पता है क्या होगी कि ये करने से आपके कबूतर का मैदा जो है वो एक बहुत अच्छी वर्किंग में आएगा। अक्सर ये होता है कि हमने दाना डाला, हमारे कबूतरों ने दाना खाया, ये पानी पिया और गए अपनी पतवास पे जहाँ वो बैठते हैं, वहाँ जाके वो बैठ गए। अब क्या है कि जो पानी उनके पोट में है, वो पोट में जो पानी है वो कबूतर ने जो दाना खाया उसने खींच लिया। अब एक सख्त चीज़ को कबूतर जो है हज़म करेगा, उस पे उसके मैदे का लगेगा ज़ोर, और एक नरम चीज़ हो जाएगी, अगर उसको हज़म करेगा उस पे ज़ोर नहीं लगेगा कबूतर के मैदे का। मैदा अपनी जगह पे बराबर रहेगा। और आपने जब कबूतर को जाके 20 सीसी पानी देना है ना, पानी देने के बाद आप उसके पोट को ज़रा इस तरह हिला दो। आपने ये हिलाना ज़रूर है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कबूतर को कभी खुराक देते हैं, तो खुराक आप नोट करो, देखो आप कबूतर के पोट में बाजरा डाल दो। ठीक है, आपके कबूतर ने बाजरा खाया या मिक्स दाना खाया, जो भी खाया, आप उससे
جال چھوڑ دو، رات کو آپ جب اس کے پاس جاؤ گے آپ کو اس کی جب پوٹ کو ہاتھ لگاؤ گے نا آپ کو محسوس کرے گا کہ یار یہ اس کے اندر دانہ ہے۔ اچھا اگر آپ نے خوراک دی ہے تو خوراک کیا کرے گی، وہ جس طرح ایک آٹے کا پیڑا ہوتا ہے نا اسی شکل کے اختیار میں وہ پوٹے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کو ٹچ کرو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار کوئی چیز کا گدا بنا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو ہم نے پانی دینا ہے، جب ہم نے پانی دینا ہے نا کبوتر کے پوٹ کو ہلکا سا ہلا دینا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا ہلا دو آپ یہی چیز اپنے کبوتر کے ساتھ کرو، انشاءاللہ آپ کے کبوتر پرواز بڑھائیں گے۔ اور مین چیز دیکھو ایک یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ کبوتر کو دیکھو، کبوتر کو جو سمجھنے والی کہانی ہے نا، کبوتر کو سمجھنا یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ جس نے کبوتر کو سمجھ لیا نا تو اس نے کبوتر بازی سمجھو اچھی کر لی۔ تو یہاں بات ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ آپ کا پرندہ کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے اور آپ کے جو پرندے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو پانی والا بتا دیا آپ اس طریقے کو لے کے چلو، انشاءاللہ کبوتر آپ کا اڑے گا، پرواز بڑھا دے گا وہی کبوتر۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے، دیکھو کبوتر کا میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھو سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھو کبوتر کے اسٹرکچر کو نا، کہ آپ نے دیکھا نا یہ ہڈی چل رہی ہے کبوتر کی، یہ ہڈی ہے، یہ کبوتر کا ماس ہے، ہڈی کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ جو ماس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کبوتر کا سینہ سوج جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ایک سوجن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کبوتر کے جو پانی ہم کبوتر کو دے کے اڑاتے ہیں، اگر اس کا معدہ صحیح نہیں ہے، ہاضمہ برابر نہیں کرتا تو پانی اس کے جسم میں آ جاتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اب آپ جب ان کبوتروں کے قریب رہو گے، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو آپ جب ان کو پکڑ کے یہاں ٹچ کیا کرو گے نا سینے پہ، تو آپ کو محسوس کرائے گا کبوتر کہ ہاں بھی میرا کبوتر یعنی اس جسم میں، اس اسٹرکچر میں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو چھوٹی سی اگزامپل لے لو، آپ آج میں نے یا آپ نے کسی بھائی نے بھی جا کے جم جوائن کرنی ہے، ہم نے زور لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے آج یعنی ہمیں اٹھانا ہے 20 کلو کا ڈمبل، ہم جائیں گے 30 کا بھی اٹھا لیں گے، پہلا دن ہے نا ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں چڑھنا، ہم نے زور مارنا ہے، بعد میں پتہ ہی چلنا جب رات کو آگے گھر سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے ہمارے جسم میں درد محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کبوتر بھی یہی ہے، یہ جب آپ اس کو کوئی میڈیسن یا کوئی نسخہ دیتے ہو، اسے اڑاتے ہو، یہ جاتا ہے نا آسمان میں زور مارتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، جب یہ واپس آتا ہے دن میں نیچے بیٹھتا ہے تو یہ کبوتر پھر یعنی درد اس سے محسوس ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس میں کیا ہوتا ہے ہلکی سی اس کے جسم میں آ جاتی ہے سوجن، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کبوتر کے پاس جاؤ، ایک کپڑا سا لے لو، کوئی ایسا کپڑا نرم کپڑا لے لو، اپنے کبوتر کو یہاں اس طرح ایسے ایسے کر کے پھیرو، مالش کر کے کبوتر کو چھوڑ کے 20 cc ml پانی دے کے آپ آ جاؤ، یہ بھی آپ کرو گے تو آپ کا کبوتر پرواز بڑھائے گا۔ اور اس طرح اب کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں یعنی 1 سال تو انہوں نے ایسے ہی کر دیا، اڑے ہی نہیں، پتہ چلا 2 سال کے بعد وہ کبوتر بہت اچھے اڑنے لگ گئے۔ اب کچھ کبوتر ہوتے ہیں ڈھیٹ نسل کے، ضائع نہیں ہوتے، پرواز نہیں اچھی کرتے، لیکن ان کا سیان بہت ہوتا ہے، 2 گھنٹے اڑے، 4 گھنٹے اڑے، ضدی کبوتر ہے، بھاگتا بھی نہیں ہے گھر سے، گھر آ جاتا ہے۔ اس کبوتر پہ جب ہم محنت کرتے جاتے ہیں، جب اس کا اسٹرکچر یہ لوہا لاٹ ہو جاتا ہے، جس طرح اس کو جسم چاہیے کبوتر کو اپنے لیے پرواز کے لیے، اس حساب کے جب اس کا جسم بن جاتا ہے وہ اپنی پرواز شروع کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، ہمارے کبوتر نے اچھی پرواز کرنے لگ گیا۔ تو یعنی کہ یہی آپ کو جو مثال دی ہے، جم میں جاؤ گے، پہلے دن آپ جاؤ گے ایکسرسائز کرو گے، آپ 20 کلو کی جگہ 30 کلو بھی اٹھا کے ایکسرسائز کر لو گے، جب دوسرے دن آپ جاؤ گے نا وہی 20 کلو آپ سے نہیں اٹھے گا، اور اگر آپ اس کی جگہ 10 کلو بھی اٹھاؤ گے نا تو آپ کے جسم میں درد ہوگا۔ اور کچھ دنوں بعد 1 ہفتہ جب آپ ایکسرسائز کنٹینیو کرتے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا جسم یعنی اس چیز کو برداشت کرنا شروع کر جائے گا اور آپ کا جسم بنتا چلا جائے گا۔ جب آپ 2 سال ایکسرسائز کرو گے ایک جم میں رہ کے نا، تو پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کا جسم یعنی کہ ایسا ہو جائے گا، آپ کا اسٹیمنا بھی بن چکا ہوگا، آپ کا یعنی جسم آپ کا ساتھ دے گا۔ تو کبوتر بھی یہی ہے، جب ہم اچھے پرندے کو شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں اڑانا، وہ بہت اچھا اڑتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویک ہونے لگ گیا اور ہم نے سمجھا نہیں، ہم اس پہ غلط چیزیں کھیلنے لگ جاتے ہیں، غلط کام شروع کر دیتے ہیں، ہمارا کبوتر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارا کبوتر باہر گر جاتا ہے۔ تو سلوا چیز سچن سلوا جو بھی ہو، آپ اس چیز کو سمجھو۔ آپ کو جو میں نے آج ایک ٹپ دی ہے، یہ ایسی ٹپ ہے، یہ سمجھ لو گفٹ ہے، یہ آسانی سے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اسی چیز کو، چاہے بھلے کوئی بھی بھائی آج میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ اپنے کبوتر کو رات کو 20 ml پانی دو، اور پھر اس کے بعد آپ کنڈیشن دیکھو گے، آپ کا وہی پرندہ، آپ کہو گے یار میں نے تو صرف سادہ ہی پانی دیا ہے اور میرا پرندہ بہت زبردست ہو گیا، اڑنا شروع کر دیا اس نے۔ تو کبوتر کا جب ہم پانی دیں گے تو اس کے معدے پہ زور نہیں آئے گا، جتنا کبوتر کا ہاضمہ اچھا ہوگا، جتنا معدہ اچھا ہوگا، کبوتر اتنا اچھا چلتا پرواز بڑھاتا جائے گا۔ اور ایک بات، اب جس طرح سخت گرمی ہوتی ہے، ہم نے سخت گرمی میں کبوتر سے پرواز لینی ہوتی ہے،
اب ہمارے کو یہاں بہت سمجھداری سے چلنا ہوتا ہے، یہ پوائنٹ ہے ایک، آپ اس چیز کو آزما کے دیکھو۔ پلٹایا ہوا کبوتر اگر آپ نے اسے پلٹایا، جس طرح صبح ہم نے کبوتر پلٹایا اور اڑایا، اگر وہ کبوتر آج ہمارا آگے بیٹھا ہے اور وہ ویک ہوا ہے اور ہم نے اس کی ویکنیس کو نہیں سمجھا، اسے ہلکا سا تاؤ لگ گیا اور ہمیں اس چیز کو نہیں سمجھا کہ ہمارے کبوتر میں تاؤ ہے، کیوں؟ دیکھو کبوتر اب دانہ ڈالیں گے نا، ہم آئیں گے، ہمارا کبوتر ایک دم سے نہیں ہوتا بیمار، دھیرے دھیرے کر کے وہ ایک یعنی اپنی چال ڈھال رنگ روپ سب بدلنا شروع کر دے گا، پنجے کا رنگ بدلنا شروع کر دے گا، آنکھوں کی رنگت بدلی ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کچھ دنوں میں کہ یار یہ تو ہمارا پرندہ بیمار ہو چکا ہے۔ یہی ہوتا ہے، آج ہم نے اڑایا پرندہ، ایک دم سے آ کے ہمارا پرندہ نہیں بتائے گا کہ میں زیادہ ویک ہو چکا ہوں۔ اس چیز پر میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو دی ہے، اسی چینل پر ہوگی، میرا گھر کا کسوری بچہ، اسے تاؤ لگا تھا اور میں نے اس کا علاج کرا تھا، کس طرح کرا تھا وہ بھی اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی ویڈیو، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے تاؤ لگے پرندے کا علاج اسی طرح کا میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی، تو وہ آپ دیکھو، وہاں بھی آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کا شاید علم میں اضافہ ہو جائے، آپ اس چیز کو سمجھو کہ پرندہ پرواز چھوڑے گا اور آپ چاہتے ہو کہ پرندہ سے پرواز لے، تو اس کو آپ سمجھو کہ وہ پرندہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے، یہی سمجھ ہوگی کہ آپ دیکھو کبوتر کے جسم کو ہاتھ لگا کے، یہ دو چیزیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، آپ کبوتر کی سمپلی مالش کر دو کپڑے سے، ٹھیک ہے، 1 منٹ تک کر دو، وہ بھی بہت ہے، ہلکے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، ایک یہ کرو، رات کو 20 ml پانی پلا دو کبوتر کو، اس کے بعد آپ دیکھو وہی پرندہ آپ کا پرواز آگے بڑھائے گا، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی آپ کا کوئی سوال ہوگا، آپ پہلے یہ چیز کرو، انشاءاللہ اس کے بعد سچن بھائی آپ مجھ سے شیئر کرنا، جو آگے کا پروسیس ہوگا وہ بھی ضرور آپ سے شیئر کروں گا، ٹھیک ہے؟ کبوتر اڑانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، انشاءاللہ آپ اگر جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نا، اس طریقے سے آپ کبوتر بازی کرو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھو کہ آپ کے گھر کا بچہ آپ نکال کے اڑاؤ گے، وہ بچے سے شروع کرو اڑانا، ٹھیک ہے؟ جوانی تک اس کو اڑاتے رہو گے، 2 سال 3 سال 4 سال، اس کے بعد وہی کبوتر کو آپ جوڑے پہ ڈال دو گے، تو اس کے بچے بھی آپ اڑاؤ گے، وہ کبوتر ضائع نہیں ہونے دوں گا میں آپ کا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ جو اگر میری طرح کبوتر بازی کو سمجھ کے کرو گے، میری ویڈیو واچ کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کا کبوتر ضائع نہیں ہوگا، اور میں کوئی ایسا نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جس سے کبوتر پہ یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہو، یا کبوتر کل کو انڈے نہ دے، یا کل کو گوت نہ ڈالے، ایسا آپ بے فکر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور بھی بہت بھائی ہیں، ان کے بھی سوال ہیں، ان پر بھی کام کروں گا، تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو ایک میرا دوسرا چینل ہے عبید برڈز کے نام سے، وہاں بھی آپ آؤ، وزٹ کرو، انشاءاللہ وہاں بھی میری آپ کو ویڈیوز ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔